कि 190 मिलियन पाउंड उसको एक ब्रांड नेम दिया गया। इन्होंने वो पैसे उठा के नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को दे दिए। वो कहता है मैं अपनी मर्जी से एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। शहबाज शरीफ यूनिवर्सिटी बनाए, शहबाज इल्म शहबाज अल कादिर ट्रस्ट के नाम से जो यूनिवर्सिटी इमरान खान बनाए वो हलाल नहीं है। इमरान खान ने कोई चीज भी ऐसी नहीं थी जो मुफ्त उठाई और जेब में डाली और वो घर ले गए। क्या इमरान खान वो पहले हुक्मरान थे या सरबराह मुमलिकत या सरबराह इदारा थे जिन्होंने तोशाखाना से कोई चीज नहीं ली? रूल्स आज भी ये हैं कि कोई वहां से गाड़ी नहीं ले सकता। नवाज शरीफ को लाया गया था, सिर्फ उसकी अगर आप बात करें, वो गाड़ी ले गए, सदर गाड़ी ले गया, एक और वजीर आजम था वो 2 गाड़ियां ले गया, इनकी बेटी के पास वो गाड़ी थी। एक टेडी पैसा भी ट्रस्ट से कोई घर नहीं ले जा सकता, ना इमरान खान लेके गए। इस निजाम के लिए मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 2 है, इसमें से कोई चीज नहीं निकल सकती। किसके डंगर डोर, किसकी बकरियां, किसके गायें, किसके घर, किसके बेटियों के जहेज, किसके सामान, किसकी फसलें, किसके फ्रूट, किसकी मुर्गियां, किसके खाना पकाने के बर्तन और किसके बच्चे सैलाब में बह गए हैं। हर साल फिर बैनुल अक़वामी इमदाद की अपीलें की जाती हैं, पैसे आते हैं, पैसे खा लिए जाते हैं। अभी एक यूरोपीय मुल्क ने पैसे दिए थे और उसने साथ ये कहा कि हम एनजीओज को पैसे देंगे, हुकूमत को पैसे। ये क्रेडिबिलिटी है फॉर्म 47 की। ये जो टिकटॉक वाली इमदाद है ये किसी को भी नहीं पहुंच रही। ये डैम क्यों नहीं बन रहे? काला बाग के नाम से अगर किसी को इत्तेफाक नहीं है, सब्ज बाग रख लें, पीला बाग रख लें, सुर्ख बाग, कोई और बाग रख लें। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें सैलाब का पानी अरबों डॉलर से ज्यादा के यानी मल्टी बिलियन उसकी कीमत है। आटे की बोरी है, एक को बुलाया जाता है, उसको हाथ रखवाया जाता है, फोटो खींच के वो आगे जाता है, दूसरे को बुलाया जाता है, दी किसी को नहीं गई वो आटे की बोरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। पाकिस्तान गंभीरता का शिकार है और जिसमें सियासी, मुआशी, सैलाबी, इंतज़ामी और ख़ास तौर पे कानूनी और आइनी गंभीरता भी शामिल है। पाकिस्तान की मेन लैंड से मैं बोल रहा हूँ, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से। यहाँ बैठ के बहुत कम लोग बात करते हैं। मैं सबसे पहले आपको लीगल ओपिनियन देना चाहता हूँ, इसलिए कि सवाल ये होता है कि इमरान खान का फ्यूचर क्या है। वो फ्यूचर से मुतल्लिका 2 मुकदमात हैं जिनका जिक्र होता है और जिनको चलाया जा रहा है अपनी मर्जी के मुताबिक। उन मुकदमात में बात करता हूँ। सबसे पहले बाबर अवांस लीगल ओपिनियन। एक मुकदमा है जिसको आप जानते हैं अल कादिर ट्रस्ट रेफरेंस के नाम से, ये नैब ने फाइल किया था। और दूसरा तोशाखाना 2। तोशाखाना 2 आजकल अड्याला जेल के अंदर चल रहा है। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि तोशाखाना 1 क्या था। तोशाखाना 1 ये था कि इमरान खान ने कुछ तहाइफ लिए बतौर वजीर आजम, और वजीर आजम की हैसियत से जितने वजीर आजमों ने पीछे तहाइफ लिए या सारे महकमों के सरबराहों ने जितने भी लिए तहाइफ, वो सारे के सारे उन्होंने पैसे कम दिए, इमरान खान ने पैसे ज्यादा। इसलिए कि जब उनको पता लगा था कि इसकी फीस देनी पड़ती है तो उन्होंने कहा कि ये फीस बहुत ही नॉमिनल है, इसको रैशनलाइज किया जाए, यानी इसको माकूलियत की हद तक लेके जाएं। और फिर वो फीस दोबारा से तय हुई थी और उसके लिए बाकायदा सरकार ने जो सरकारी अमल था, रूल साजी का, वो इख्तियार किया था। उसके बाद इमरान खान ने कोई चीज भी ऐसी नहीं थी जो मुफ्त उठाई और जेब में डाली और वो घर ले गए। उसके ऊपर एक मुकदमा बना, वो मुकदमा नहीं ठहर सका और वो मुकदमा फारिग हो गया। तोशाखाना 1 उसको कहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं जी, एक पेंसिल रह गई थी और उन्होंने कहा कि एक टेबल क्लॉथ, ये लिटरली इस तरह की बातें रह गया था। और 32-33 चीजें वो उनको हिस्सों में तकसीम करके 32-33 मुकदमात बनाने का और इमरान खान को अंदर रखने का प्लान बना। उस प्लान के नतीजे में आज तोशाखाना 2 जो है वो चल रहा है। इसलिए अगर उस स्कीम के ऊपर आप जाएं तो 31 मुकदमे और बनाए जा सकते हैं। और आपको याद होगा जो तोशाखाना है उसके हवाले से मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह कि क्या इमरान खान वो पहले हुक्मरान थे या सरबराह मुमलिकत या सरबराह इदारा थे जिन्होंने तोशाखाना से कोई चीज़ नहीं ली और पैसे ना दिए और तोशाखाना से कुछ शय ले ली। ये ऐसा नहीं है। हर शुरू से लेके आज तक लोगों ने, कुछ फ्यू एक्सेप्शन रहता है, मैंने बतौर वजीर मुझे जो मिला था मैंने वो तोशाखाने में जमा करा दिया था, लेकिन मैं अगर लेना चाहता तो मुझे इख्तियार था कि मैं ले सकता हूँ। और इमरान खान ने जो उनके पास जितने भी वसाइल इस जराए से
چیزیں آئیں وہ ان پہ ایک مقدمہ اگر ایک دفعہ بن جائے تو پھر تقسیم کر کے نہیں بنایا جا سکتا کہ اس ٹیبل پہ یہ گھڑی پڑی ہوئی تھی، اس ٹیبل پہ یہ کتاب پڑی ہوئی تھی، یہاں ایک پین تھا، ایک ہو گیا، لیکن وہ کیا گیا۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکمرانوں میں سے جس کو امید پاکستان بنا کے نواز شریف کو لایا گیا تھا، صرف اس کی اگر آپ بات کریں تو باقی چیزیں تو لینے کی اجازت تھی، لیکن رولز آج بھی یہ ہیں کہ کوئی وہاں سے گاڑی نہیں لے سکتا۔ وہ گاڑی لے گئے ایک، اور صدر گاڑی لے گیا ایک، اور وزیر اعظم تھا وہ 2 گاڑیاں لے گیا، ان کی بیٹی کے پاس وہ گاڑی تھی، اور ایک ان کے اینکر نے اس پہ سوال کیا تو اس نے کہا ہاں ہاں وہ گاڑی ہے، لیکن وہ ہے اور وہ ہے، یہ ان کا جواب کافی تھا۔ لیکن عمران خان کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ یہ توشہ خانہ پارٹ 2، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نظام کے لیے مشن امپاسبل پارٹ 2 ہے، اس میں سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ آخری میرا کامنٹ توشہ خانہ پہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ جب آئے تھے عمران خان اقتدار سے باہر تو کہا گیا تھا کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے، اتنی کرپشن ہوئی ہے، اور نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ جس طرح ڈنڈا پہلے چلانا شروع کیا انڈے پہ رک گئے، اس طرح سے پہلے انہوں نے کرپشن کے نعرے مارے اور پتہ لگا کہ وہ شادی کے معاملات کو اچھالنے پہ آ کے وہ الزامات جو تھے وہ ہوا میں اڑ گئے۔ اب دوسرا کیس ہے جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا کیس، اس پہ میں 3 شارٹ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیس سٹڈی پہلی میں نے آپ کو دی شارٹ، اتنے وقت میں اتنا ہی ہو سکتا ہے، اور دوسری میں شارٹ کیس سٹڈی دینا چاہتا ہوں کہ جیلم کے ایک علاقے میں آپ ٹلہ جوگیاں کے ساتھ دیکھیں تو ایک نیا شہر علم بسا ہے جس کو کہتے ہیں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ٹیڈی پیسہ بھی ٹرسٹ سے کوئی گھر نہیں لے جا سکتا، نہ عمران خان لے کے گئے۔ میں اس سے ایسوسیٹڈ رہا ہوں، اس ٹرسٹ سے بھی، اس لیے میں جانتا ہوں ذاتی طور پہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور قانون کو بھی جانتا ہوں اس لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، قانونی طور پہ اپنی اوپینین وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ کہا یہ گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ اس کو ایک برانڈ نیم دیا گیا، اور برانڈ نیم دینے کے بعد کہا گیا کہ کوئی پریس والا اور کوئی میڈیا ٹاک کرنے والا کسی اخبار سے کسی ٹیلی ویژن سے 190 ملین پاؤنڈ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے میں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں میں نے ساتھ کافی سارے وکیل بٹھائے، اور میں نے یہ کہا کہ وہ تو پڑے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، اب یہ نئے جو آئے یا آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے وہ پیسے اٹھا کے نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو دے دی، اور وہ پیسے سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ شارع اقتدار کے ادھر مقدمے چلا رہے تھے، الیکشن کمیشن میں مقدمے چلا رہے تھے، ویسٹرن سائڈ کے اوپر احتساب کی عدالتوں میں، اور ایسٹرن سائڈ کے اوپر سڑک کے دوسری طرف وہ پیسے بینک میں پڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہ کوئی لے کے گیا نہ نکالا گیا، اور وہ پیسے سارے شہباز شریف کو دیے گئے۔ اب آخری بات یہ ہے، آپ اندازہ لگائیے ہو کیا رہا ہے انصاف کے نام کے اوپر، جسٹس کے نام کے اوپر، جوڈیشری کے نام کے اوپر، اور پاکستان میں جو پیرٹی ہے اس کا کس طرح سے یعنی مساوی سلوک کا جنازہ نکل رہا ہے کہ جو چیف جسٹس نے کہا پیسے دو شہباز شریف کو پیسے مل گئے، وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے ایک یونیورسٹی بناؤں گا۔ شہباز شریف یونیورسٹی بنائے، شہباز علم شہباز ہنر شہباز کے اوپر اگر یونیورسٹی بنائے تو وہ حلال ہے، لیکن القادر ٹرسٹ کے نام سے جو یونیورسٹی عمران خان بنائے وہ حلال نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرا سیگمنٹ، پاکستان کالنگ۔ پاکستان کے لوگ وہ پاکستان کی ریاست کو، مان جیسی ریاست کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے، پاکستان کی 25 کروڑ میں سے تقریباً 13 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ پنجاب میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا بڑا صوبہ سندھ ہے، وہ دونوں زیر آب ہیں، وہ دونوں سیلاب میں، اور آبادی کی اکثریت متاثرین میں شامل ہو گئی ہے۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا کام ہے کرنے والا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو علم ہونا چاہیے۔ 78 سال سے فلڈ کمیشن بھی بنا ہوا ہے، 7 محکمے دوسرے ہیں، لیکن ہر سال یہی ہوتا ہے، اور ہر سال پھر بین الاقوامی امداد کی اپیلیں کی جاتی ہیں، پیسے آتے ہیں، پیسے کھا لیے جاتے ہیں، پیسے اڑا لیے جاتے ہیں، پیسے باہر پہنچا لیے جاتے ہیں، اس لیے اب لوگوں نے دینا بھی بند کر دیا۔ ابھی ایک یورپی ملک نے پیسے دیے تھے، اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ ہم این جی اوز کو پیسے دیں گے، حکومت کو پیسے۔ یہ کریڈیبلٹی ہے ہمارے نظام کی، اور یہ کریڈیبلٹی ہے فارم 47 کی۔ ایک دوسرا یہ کہ لوگوں کو جو امداد دی جاتی ہے وہ کس طرح سے دی جاتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا تجربہ 2010 کے اور اس کے بعد بھی ایک سیلاب تھا جس میں میں آئی واز پارٹ آف دی کیبنٹ، اور میں خود گیا تھا ان علاقوں میں۔ ابھی پچھلے ہفتے میں نے کالم بھی لکھا ہے اس پہ، دنیا اخبار میں، وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔
اور میں گیا لاہور، اور راستے میں میں نے سیلابی علاقے کچھ جو تھے دوستوں کا ہمراہ، ان میں بھی جا کے لوگوں کے دکھ درد دلدر غم ہم دور تو نہیں کر سکتے تھے لیکن بیان کر سکتے تھے، وہ اپنا فرض ہم نے ادا کر دیا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ پنجاب میں یا سندھ میں کون سا ڈپٹی کمشنر، کون سا اسسٹنٹ کمشنر، کون سا چیف کمشنر، کون سا چیف سیکرٹری، کون سا چیف منسٹر، کون سا ذمہ دار، کون سی پارٹی کا سربراہ نیچے ایک ایک گاؤں میں جا رہا ہے، جا کے پتہ لگے کس کے ڈنگر ڈور، کس کی بکریاں، کس کے گائیں، کس کے گھر، کس کے بیٹیوں کے جہیز، کس کے سامان، کس کی فصلیں، کس کے فروٹ، کس کی مرغیاں، کس کے کھانا پکانے کے برتن، اور کس کے بچے سیلاب میں بہہ گئے ہیں، تاکہ یہ پہلے سروے ہوگا، اس کے بعد ڈیٹا تیار ہوگا، ڈیٹا تیار ہونے کے بعد لوگوں کو امداد دی جا سکتی۔ یہ جو ٹک ٹاک والی امداد ہے یہ کسی کو بھی نہیں پہنچ رہی۔ یہ جو ساؤتھ میں سیلاب آیا اس میں کل ایک صاحب تھے وہ بول رہے تھے، انہوں نے کہا کہ 11 کشتیاں دی گئی تھیں جن میں سے 7 یا 9 کے انجن نہیں چل رہے، وہ وہاں کھڑی ہیں، ان کے اوپر کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بناتے ہیں۔ اور پھر ایک حکومتی ادارہ ہے، میں نام اس کا نہیں لینا چاہتا، ٹیلی ویژن کا، اس کے اوپر وہ کشتیاں کھڑی ہیں اور اس پہ مختلف لوگ آ کے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، اور وہ جو ٹک ٹاک بنانے والی ایک خاتون تھی وہ اس کو بھی اور ساروں کو میڈیا نے دکھایا بھی ہے۔ اب بنیادی کام اگر نہیں ہوگا، پہلا نمبر یہ کہ سروے ہو پورا، تاکہ لوگوں کے جو جتنے بھی نقصانات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ جانوں کا نقصان تو پورا نہیں کیا جا سکتا، اگر 1 کروڑ روپیہ ایک آدمی کو بھی دے دیں تو جس کا بچہ گیا یا جس کا ابا گیا اس کا نقصان تو نہیں پورا ہو سکتا قیامت تک۔ وہ شخص ایک ہی تھا، اس جسد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی روح ڈالی تھی، اور وہ ایک ہی دفعہ کے لیے اس دنیا کے اوپر آیا تھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو یہ زندگی ہے یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے تحفظ کا حکم دیا اور کہا کہ جس نے ایک بے گناہ کو مارا اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دیا۔ اب ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈیم کیوں نہیں بن رہے؟ کالا باغ کے نام سے اگر کسی کو اتفاق نہیں ہے، سبز باغ رکھ لیں، پیلا باغ رکھ لیں، سرخ باغ، کوئی اور باغ رکھ لیں، اور جو 12 ڈیم جو شروع کیے تھے ان میں سے 2 ڈیم جو فاٹا کے اندر ہیں، جہاں کہتے ہیں جی کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ سودے کرنے اور سودے بھی کرنے ہیں چھپا کے کہ ہمارے وسائل کدھر سے اور ذرائع کدھر سے، کس کے پاس وہاں جائیں گے اور ہمیں پیسے کہاں ملیں گے اور کہاں لینڈ کریں گے وہ پیسے، اور واپس وہ پتہ نہیں کس طرح چلے جائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ ڈیمز، واٹر ریزروائرز جن کا نام رکھا جا سکتا ہے انگریزی میں، ان کو بنایا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں سیلاب کا پانی اربوں ڈالر سے زیادہ کے یعنی ملٹائی بلین اس کی قیمت ہے، اس لیے اربوں ڈالر سے زیادہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں۔ وہ جا کے سندھ کے اندر جاتا ہے، یہاں سے بہتا ہوا نارتھ سے وہ شروع ہوتا ہے، اور سندھ کے اندر جب ہزاروں میل کا سفر کر کے وہ پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی سمندر برد ہو جاتا ہے۔ اس لیے پاکستان از کالنگ، دا نیشن از کالنگ، اور جو متاثرین ہیں ان کی بھی آواز ہے، اور آواز میں نے آپ کو 2 نقطوں میں صرف بتا دی۔ یہ نہیں ہوں گے تو اللہ نہ کرے یہ پھر ایسا ہی ہوگا، اور اللہ نہ کرے پھر ایسے نائل حکمران اگر ہوئے تو پھر نتیجہ بھی جو اب نکل رہا ہے، کوئی معنی خیز، کوئی با مقصد کسی سے کو کوئی امداد نہیں ملی۔ ایک جگہ ایک فوٹو چل رہی ہے، وہ ضرور دیکھیے گا کہ ایک آٹے کی بوری ہے، ایک کو بلایا جاتا ہے، اس کو ہاتھ رکھوایا جاتا ہے، فوٹو کھینچ کے وہ آگے جاتا ہے، دوسرے کو بلایا جاتا ہے، دی کسی کو نہیں گئی وہ آٹے کی بوری۔ یہ بے مقصد گفتگو میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ ناؤ آئی گیو یو دی وے فارورڈ۔ 2 نقطے ہیں اس کے۔ ایک یہ، عوام کی حکومت عوام کے ووٹوں سے، عوام کی مرضی سے آئے، اور وہ عوام کی مرضی سے آنے والی حکومت عوام کے اندر جا کے یہ جو مسائل جن کو میں نے سیلاب سے متعلقہ ہائی لائٹ کیے ہیں، ان کو جس طریقے سے بلین ٹری سونامی تھا اس سے پہلے تھا، اور وہ درخت لگے ہوئے نظر بھی آتے تھے، یہ جب تک نظام درست نہیں کیا جائے گا تو یہ خدا نہ خواستہ آفات قدرتی، وہ جو رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ایک ایلیٹ کیپچر ہے جس کی بستیوں کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا، پانی بھی ڈرتا ہے ان سے، اور ایک غریب ہیں جن کی جھوپڑیاں بھی وہ بہا کے لے جاتا ہے۔ دوسرا، پاکستان میں چیف جسٹس کو مخاطب کر کے بھی میں کہتا ہوں، پورے نظام کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ برابری کا سلوک کریں قانون کے مطابق، آئینی سلوک کریں قانون کے مطابق، جن کے مقدمے پہلے لگنے چاہیے وہ لگائیں، جن کی سزائیں معطل ہونی چاہیے وہ کریں، جن کو ضمانتیں ملنی چاہیے وہ کریں۔ 2000 کی کیپیسٹی والی پنڈی کی جیل میں کہتے ہیں 11,000 یا 12,000 لوگ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ انسانیت کی توہین ہے، احترام آدمیت آرٹیکل 14 کے مطابق نہیں ہے۔ نظام درست ہوگا
تو انتظام درست ہو جائے گا، پاکستان پائے تباہ۔